अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनीला ज़का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके साथ हाजिर हूँ। हमेशा मैंने कोशिश की है कि मैं किसी ना किसी के लिए आवाज़ बुलंद कर सकूँ, पुकार बन सकूँ, किसी को इंसाफ दिलवा सकूँ, किसी के हक़ के लिए बात कर सकूँ, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बात कर सकूँ। विमेन एम्पावरमेंट की जहाँ बात करते हैं मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को भी बेनकाब किया जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट पर धब्बा लगाया, लेकिन जहाँ लफ्ज़ विमेन एम्पावरमेंट का यूज़ करते हैं हम, ये स्पेशली उन ख़वातीन के लिए होता है जो वाकई ही तशद्दुद का निशाना बनती हैं, जो वाकई ही कत्ल हो जाती हैं, बलि चढ़ जाती हैं, भेंट चढ़ जाती हैं, अपने घर को बचाते बचाते, अपनी औलाद को बचाते बचाते, अपने नाजुक से रिश्ते को बचाते बचाते। कहते हैं कि इस दुनिया में बाप के बाद अगर सबसे मजबूत कोई रिश्ता है औरत के लिए तो वो उसका शौहर है। वो अपने बाप के घर में पैदा होती है, पलती है, बढ़ती है, तालीम हासिल करती है और फिर जब वो शादी करके चली जाती है, वो 3 लफ्ज़ उस खून के रिश्ते पे इतने भारी हो जाते हैं, वो इतना एतमाद कर लेती है कि वो अपने बाप को, अपने सगे भाई को, अपनी सगी माँ को वो दर्द, वो तकलीफ़, वो वो नहीं बताती जो अपने खामद से वो बात कर लेती है, या खामद की तरफ से आई हुई अजियत वो छुपा जाती है। होंठों पर मुस्कुराहट लिए, आंखों के अंदर आंसू छुपाए, जब वो मेके की दहलीज़ पर आती है तो वो कोशिश करती है कि यही बताए कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, बाबा मैं बहुत खुश हूँ। लफ्ज़ खुशी उसके हलक में अटकता है, लेकिन मुंह से टूटे फूटे लफ्ज़ निकालकर वो जोड़ती है खुद को। ये उन ख्वातीन के लिए मैं बात कर रही हूँ जिनको समझाया जाता है हमारे मतवस्त घरानों में, शायद मेरे घर में भी मुझे भी समझाया जाता रहा हो कि बेटा बाप के घर से निकल के ससुराल जाना तो वापस हंसती आना। जिस दिन तुम लड़कर, जिस दिन तुम परेशान होकर वापस आई, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे क्योंकि वो बेटा है, हमने तुम्हें देकर उसे बेटा बनाया है। अगर तुमने बेटे को परेशान किया तो हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। इस मान को जिंदा रखने की खातिर वो औरत दबती चली जाती है और बिलाखिर एक दिन मनो मट्टी के नीचे दब जाती है। उसके अरमान, उसके ख्वाब, उसकी तालीम, उसके एहसासात, उसके जज्बात एक एक करके जब जो सोगवारान है जब मट्टी कब्र पे डालते हैं तो उसके नीचे दबते जाते हैं। वो दर्द कौन समझता है? बाद में या भाई समझ पाता है, वो बहन समझ पाती है, माँ समझ पाती है, या वो औलाद समझ पाती है जिनके सर से शफ़क़त मोहब्बत की चादर छन जाती है। कहते हैं ना कि बाप साहिबा है तो माँ से ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त घर में कोई नहीं दे सकता। इस केस में आज स्पेशली जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ, नूर मुक़द्दम के बाद, ज़ैनब के बाद आज इफ़्फ़त की बारी है। इफ़्फ़त घर से जाती है सुर्ख जोड़े में, जेवर के साथ, शहनाइयों के साथ, बाजों के साथ, ढोल के साथ। इफ़्फ़त 2018 में अपने पिया घर सदार जाती है और 2021 के आखिरी महीने में इफ़्फ़त कफन में लिपटी, जगह जगह से तशद्दुद के निशान नोचे हुए जिस्म के साथ बेसुध वापस आती है। ना सांस होती है, ना आँख की पुतली हरकत में होती है, ना जिस्म में खून का कतरा हरकत करता है, ना ही इफ़्फ़त अपने घर में कुछ बता पाती है। बस क्या होता है कि इफ़्फ़त का जनाजा आया है। वो इफ़्फ़त की माँ जो उसे सुर्ख दुपट्टे में भेजती है, उस सफ़ेद कफन कैसे देख पाएगी? मुझे बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं तड़प रही हूँ। मेरे लफ्ज़ हर वो माँ समझ रही होगी जिसकी जवान बेटी उस तख्ते पे आती है जिसे उसे आखिरी बार नहलाया जाता है। फिर ऐसे वाक़यात में सीना तब फट जाता है जब ये वाक़यात पोस्टमार्टम का रुख लेते हैं और मैयत के साथ जो पोस्टमार्टम के दौरान चीर फाड़ होती है या उसके टांके लगते हैं, रिश्ते नाते अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रहे होते अपने दर्द को, लेकिन वो मजबूर होते हैं उस वक्त कवानीन के तहत, कानूनी तकाजे पूरे करने के तहत, उस इंसाफ के तहत कि शायद मरने वाली को इंसाफ मिल जाए। मेरे साथ सोगवारान में इफ़्फ़त के भाई और वालदा मौजूद है। वालदा जिस हालात से गुज़र रही हैं मैं लफ्ज़ में नहीं बयान कर पाऊँगी। उनकी आँख का एक एक अश्क उनके दर्द का शाखसाना है। उनकी बेटी जब यहाँ 4 साल में आई, जब यहाँ से रुखसत हुई, उसके सर पे यकीनन कुरान होगा। जब उसको दहलीज से निकाला होगा, उसके हाथ में, शहजाद के हाथ में उसका हाथ दिया होगा। फिर जब 4 सालों के
ٹارچر سہے ہوں گے. اور اسی قرآن کی امان میں ماں باپ یہی سوچتے چلے آئے کہ شاید یہ شخص اس لاج کو برقرار رکھے جس پاک کتاب کو ہم نے اس بچی کے سر پہ رکھ کے اس کے ساتھ رخصت کیا تھا. جب وہ اس کی لاج نہ رکھ پایا اور عفت آخری مراحل میں یہاں تک آئی تو کیا ہوا تھا. میں کوشش کروں گی کہ والدہ سے کچھ پوچھ پاؤں تاکہ میں عفت کے انصاف کے لیے لڑ سکوں, اس کی جنگ لڑ سکوں. وہ جا چکی, اب ہم سب کو لڑنا ہے. پھر میں بھائی کی طرف آؤں گی. ماں جی, سب سے پہلے تو میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں آپ سے کس طرح سے بات کروں, میں آپ سے کیا پوچھوں. آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی, نوجوان, محض 29 سال اس کی عمر, عفت, جس درد سے وہ 4 سال گزری, گو اس نے آپ کو اپنی زبان سے نہیں بتایا. کہتے ہیں ماں بچے کی کروٹ جان جاتی ہے. ڈرتی تھی, شوہر سے ڈرتی تھی. وہ کہتا تھا میرا اعتماد توڑتی ہو جب آپ بات کرتی ہو وہاں جا کے. جب اس نے تھوڑی بہت بتائی مجھے تو اس کو کہا کہ آپ تو نے میرا اعتماد توڑ دیا ہے. میرے آپ کے بہت اعتماد تھا, بھروسہ تھا کہ آپ باہر جا کے بات نہیں کرتی ہو, آپ میری باتیں باہر جا کے گھر کی بتاتی ہو. اس کو بہت ڈرایا ہوا تھا اس نے, وہ بہت ڈرتی تھی میرے سے بات کرتے ہوئے. 4 سال میں عفت نے آپ سے کوئی بات نہیں کی؟ بات جب بچے کی باری آئی ہے اس وقت اس نے بتائی ہیں, جب اس نے بہت زیادہ اس کو ٹارچر کیا ہے. کیا بتایا اس نے آپ کو؟ اس کو کہتا تھا کہ میری طرف سے تم فارغ ہو, جو مرضی بچے کا کرو, مجھے نہیں چاہیے. کیوں؟ یہ کیوں کا تو جواب میں آپ چیزوں سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے بتائیں اس سے کہ کیوں اس نے یہ کیوں کیا. وہ اولاد کیوں نہیں چاہتا تھا عفت میں سے؟ بات عفت کو چھوڑنا بھی نہیں کہتا تھا, میں نے آپ کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. اب پتہ نہیں یہی چھوڑنا نہیں تھا یا طلاق چھوڑنا نہیں تھا. یہ الفاظ میرے آج صبح سے گونج رہے ہیں ذہن میں کہ عفت مجھے کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ وہ طلاق نہیں دے گا اس کو, لیکن آپ کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے سانس نہیں چھوڑنی آخری؟ یہ تو آج اتنے دن ہو گئے, آج میرے ذہن میں صبح سے یہ گونج رہی ہے بات کہ پتہ نہیں وہ یہ الفاظ بول رہا تھا اس لیے. کیا آپ کا دماد لالچی تھا؟ نہیں, ہمارے ساتھ کوئی لالچ نہیں کیا اس نے. آپ کے دماد نے کیا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ یہ نہیں پتہ, یہ آپ لوگ مجھے پوچھ کے بتائیں اس سے اس نے یہ کیا اور کیوں کیا. آخری دن آپ کو کیا پتہ چلا کہ عفت کے ساتھ کیا ہوا؟ بیٹے نے بتایا سوسائڈ کر لیا. میں نے کہا نہیں, انہوں نے گلا دبا دیا, انہوں نے گلا دبا دیا. پتہ نہیں کیوں میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور وہ سچ ثابت, انہوں نے گلا دبا کے ماری ہے. اللہ آپ کو ہمت دے, صبر دے. والدہ ہیں, میں زیادہ سوال اس لیے بھی نہیں کروں گی کہ عورت ہیں, اعصاب شکن, یقیناً یہ موت ہے گھر کے لیے. ٹوٹ جاتا ہے انسان, رشتہ اولاد کا ہو اور سب سے آخری ہو, لاڈلی ہو, ٹوٹ جاتا ہے. بڑے بھائی موجود ہیں, یعنی کہ جی جی. اور وہ جب لینے جانا تھا تو اس کو رات کو کہنے لگا کہ میں نے بچے کو لے جانا ہے, میری امی نے کہا ہے, اس کا نام محمد موسیٰ رکھا ہے, موسیٰ کو لے جانا ہے, آپ نے جانا ہے تو تیار ہو جانا. اور فون بند کر دیا. صبح کو پھر اس کو کال کی ہے تو اس کی نہیں ہوتی, اس نے نا کال کی گھر کے فون پہ. میں نے اٹھایا, ہیلو کیا, 1 بار 2 بار 3 بار, نہیں بولا. میں نے کہا جس نے کال کی ہے, مجھے نمبر نہیں یاد تھا, میں نے کہا جس نے کال کی ہے تو بولو تو صحیح کس نے کال کی ہے. پھر مجھے کہنے لگا کہ آنٹی عفت کو وہ دیں. میں نے کہا عفت سو رہی ہے. نہیں مجھے اس سے بات کرنی. میں نے کہا بیٹا آپ مجھے بتا دو کیا بات ہے, پھر فون کیا تو میں عفت کو بتا دوں بیٹے کی. تو نہیں, اس کو جگائیں. پھر میں نے اس کو جگایا, اس کو پھر کہنے لگا کہ جانا ہے تو بیگ تیار کر لو, نہیں جانا ہے تو بیگ پیک کر کے تو باہر آ جاؤ. وہ پھر رونے لگی. مجھے میں نے پوچھا میں کیا, وہ کہہ رہی ہے, کہہ رہا ہے کہ اگر جانا ہے نا تو موسیٰ کو میں نے لے جانا ہے, آپ نے جانا ہے تو بیگ پیک کر کے تو باہر لے آنا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آنے تو بات کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. جب وہ گاڑی کرا کے آیا, باہر گاڑی کھڑی کی بیل دی تو میں سامنے ہوئی. میں نے اس کو آواز دی, میں نے کہا اوپر آ جاؤ. آیا, آ کے تو اس کو میں نے عفت کو بولا, میں نے کہا عفت بیٹا آپ بیگ پیک کرو اپنا. میں نے کہا آپ بیٹھ جاؤ. اب اس نے بیگ نہیں پیک کیا تو نہیں یہ میری گاڑی کرائے کی ہے تو میں کرائے کی گاڑی کرا کے لایا ہوں. میں نے کہا جو پیسے بنے گے میں دے دوں گی, اتنا ٹائم دو اس کو کہ وہ تیار ہو جائے. لیکن غصہ مجھے آیا تو کہہ رہی امی اس سے پوچھنا کہ کیوں اس نے یہ بات کی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ لوں گی. میں نے اس کو دوسرے کمرے میں کھڑا تھا. میں نے کہا شہزاد بیٹا بات سنو میری. جب آیا تو میں نے کہا کہ بیٹا اس طرح بیٹیوں کو نہیں لے کے جاتے, جو آپ بات بولتے اس طرح نہیں بولتے. آپ نے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے, آپ نے گاڑی کروائی تھی, آپ کال کرتے کہ میں گاڑی کرائے کے لے کے آ رہا ہوں, آپ اس کو جلدی باہر بھیج دیں, مطلب جلدی تیار کر دیں. تو میں نے کہا اتنی غصے میں نے بولا, میں نے کہا اتنی جلدی تو مجھے بولتے میں اس کا بیگ کروا کے روڈ پہ چھوڑ دیتی, آپ کو ادھر نہ آنے پڑتا.
یہ باتیں میرے سے ہوئی ہیں. پھر اس نے تھوڑی بہت وہ گھر کے تانے وانے دیے ہیں مجھے. تانے کیا دیے ہیں؟ وہی جو ان کا میں نے اس کی ماں کو نا یہ بندے نہیں ڈالے تھے, ہم نے اپنی بہن کی لالچی تھا یعنی؟ مامی کے بس وہ پتہ نہیں کسی کے کہنے کھائے میں آیا ہوا تھا. لالچی تھا اس وقت اس نے لالچ کیا یا مجھے تانا دیا, باقی اس نے کوئی ہمارے پاس ڈیمانڈ نہیں کیا. تو ہاں جی جہیز تو کہتے سارے ہم نے نہیں لینا, کہتے ہیں ہم سارے دیتے ہیں. عفت کو جہیز نہیں دیا تھا آپ نے؟ بہت کیا تھا, صرف ایک صوفہ نہیں لیا تھا اس نے, اور ایک وہ ڈائننگ ٹیبل نہیں تھا, باقی سب دیا. باقی ایک فریج کے علاوہ. جہیز ایک لعنت ہے اور اس لعنت کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں معاشرے سے, لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو فل فلیج جہیز لے کے بھی کوئی کاج چیز ماں باپ سے چھوٹ جائے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ جنہوں نے جگر کا ٹکڑا دے دیا انہوں نے سب دے دیا, لیکن وہ پھر بھی لالچ کرتے ہیں. خیر, عفت کی آنکھیں بند ہیں, لیکن ہمیں آنکھیں کھولنی ہیں, دنیا کو آنکھیں کھولنی ہیں, ایسے لوگوں کو جڑ سے ختم کرنا ہے. آپ بھائی ہیں, سب سے بڑے بھائی ہیں عفت کے, am I right؟ جی. آپ عفت کے بچپن سے لے کے عفت کو بڑے ہونے تک آپ نے دیکھا, پھر اس کے سوسائڈ کا معاملہ سامنے آیا, آپ اسپاٹ پہ گئے ہوں گے, وہاں پہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے فرینزک والے بھی آئے ہوں گے, وہاں پہ پولیس والے بھی آئے ہوں گے, کیا منظر تھا وہاں کا؟ بس جب پہنچے ہیں تو کیونکہ پولیس کو ساتھ لے کے پہنچے تھے وہاں پہ, تو انہوں نے ہمیں باہر نکال دیا پولیس والوں نے اور فرینزک والوں نے کہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے, ہم باہر چلے جائیں. شہزاد اندر تھا, قریب 45 منٹ وہ اندر رہے ہیں اس کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں بلایا, مجھے میرے بھائی کو اور سسر تھے میرے وہاں پہ, ان کو دوسرے کمرے میں, اور وہاں پہ آ کے فرینزک نے اور پولیس نے دونوں نے یہ کوشش کی, اور فرینزک والے صاحب نے ہمیں پورا بریف کرنے کی کوشش کی کہ یہ کمپلیٹلی ایک سوسائڈ ہے, اس کے اندر بون فریکچرڈ ہے, بون بغیر ہینگنگ کے فریکچر نہیں ہو سکتی, اور ہمیں پورا مطلب کنونس کرنے کی کوشش کی, اور بلکہ فورس بھی میں کہوں گا. آپ نے پوچھا نہیں اس فرینزک والے صاحب سے کہ آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو سونگ کے پتہ چل جاتا ہے. کیا وہ انسان نہیں, وہ جانور ہیں, سونگ کے بتا سکتے ہیں یہ چیز؟ اب تو یہی لگتا ہے کیونکہ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے تو وہ تو کمپلیٹلی ان کے اپوزٹ ہے, اور الحمدللہ ہم ان کی باتوں میں نہیں آئے, ہم نے پوسٹ مارٹم کروا لیا, جو کہ ہم تھوڑا سا جو سارا سینیریو کریٹ ہوا تھا, جتنا اس نے ٹائم لیا مرڈر کے بعد 5-6 گھنٹے کا ہمیں بتانے کا, ہم وہاں گئے اور یہ سب کچھ ہوا. پھر جو وہاں پہ سین تھا ایک, جس جگہ کا وہ انتخاب کر رہا تھا, بتا رہا تھا ہینگنگ کے لیے, وہ اس کے لیے فیزیبل نہیں لگی ہمیں. پھر جو وہ کہہ رہا تھا کہ شام 6 بجے کا واقعہ ہے, جبکہ اس کے بھائی نے وہیں پہ اس نے کوئی 3:30 بجے کال کر کے بلایا, اور جب وہ آیا تو وہاں سب کچھ ہو چکا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بڑی ڈاؤٹ فل سی مس میچ تھی. تو پھر ہم نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں, اور آپ نے ایف آئی آر لانچ کروا دی. ایف آئی آر کیونکہ مینڈیٹری تھی پوسٹ مارٹم کے لیے, اس لیے پھر پہلے ہم نے ایف آئی آر لانچ کروائی, اور اس کے اور پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ آئی اس میں اس کی نیک بون فریکچر نہیں تھی. نہیں ہے, کلیئر کٹ ڈاکٹر نے اس کے اندر مینشن کیا ہوا ہے کہ نیک بون. ابھی تک جو عفت کی, آپ کو آئیو کیا کہہ رہا تھا اس وقت؟ آئیو یہ انسسٹ کر رہا تھا, آئیو کا نام بھی بتائیے گا. آئیو تھے محمد گلفام صاحب, وہ اس وقت انویسٹیگیشن انچارج تھے, بعد میں ہمارے ہی کیس کے وہ آئیو بن گئے, اور اس وقت انویسٹیگیشن انچارج تھے سندر تھانے کے. انہوں نے ہمیں کہا جی کہ صبح آپ میجسٹریٹ کے پاس جائیں اور وہاں لکھ کے دے دیں کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی بھی قانونی چارجوئی نہیں کرنی, اور آپ اپنی باڈی ریسیو کیجیے گا ہاسپٹل سے اور اس کو دفنا دیجیے گا. اگر آپ یہ کریں گے بھی, مطلب اس کو پرسو بھی کریں گے, کیس کو ایف آئی آر بھی کروائیں گے, تو یہ 1-2 پیشیوں میں خارج ہو جائے گی, کیونکہ یہ کلیئرلی سوسائڈ کا کیس ہے, بون فریکچرڈ ہے, تو وہ بے گناہ ہے, وہ چھوٹ جائے گا. یعنی آپ لوگوں کو پورا پریشر دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ لوگ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں, آپ لوگ قانونی کارروائی نہ کریں. میرے یہاں پر 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ کہ جو فورینزک لیب کے لوگ آتے ہیں, ایکسپرٹس آتے ہیں, اسپاٹ پر آ کر ان کی ذمہ داری سونگھنا ہوتی ہے یا سیمپل کلیکشن کرنا اور وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہوتی ہے؟ اگر تو ان کی ذمہ داری سونگھنا ہوتی ہے تو پھر ایکسپرٹس ڈپارٹمنٹ میں جو کتے رکھے گئے ہیں ان کی جگہ انہی کو رکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ سونگھ کر بتا سکتے ہیں. پھر جانور کو پالنے کی, اس کو ٹریننگ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آئیو بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر موقع کی, اس کو جائزہ لیے بغیر, پی ایف ایس اے کی رپورٹ آئے بغیر اگر اتنا کلیئر بتا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ایسے آئیو کو تو آئی جی لگ جانا چاہیے. کیوں آئی جی صاحب, آپ تو سن ہی رہے ہوں گے, یہاں پر وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور چیف جسٹس کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ ایک ادارہ پی ایف ایس اے جس پر ہم آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں, زینب کا قاتل ہم نے وہیں سے ٹریس کیا, ہم نے نور مقدم کیس میں بھی اس پر اعتبار کیا, دیگر ایسے کئی بڑے کیسز تھے جن پر ہم اعتبار کرتے ہیں, لیکن اگر اس ادارے کے لوگ ایسے اہم کانہ
जवाब देंगे तो क्या ये एतबार के काबिल रह जाएगा इदारा? और इस केस में जो इफ़्फ़त के साथ हुआ, उसके बाद मैं नहीं चाहती कि कोई और इफ़्फ़त की माँ ऐसे तड़पे, किसी और इफ़्फ़त का बच्चा ऐसे तड़पे। खुदारा इंसाफ दीजिए। आप इंसाफ के लिए नहीं लड़ेंगे तो क्या मैं चुप कर जाऊंगी? मैं हर प्लेटफॉर्म से बोलूँगी, इफ़्फ़त की पुकार बनूंगी। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, क्योंकि इफ़्फ़त एक घर की बेटी नहीं, इस कौम की बेटी है, हव्वा की बेटी है, हर मुसलमान की बेटी है। पूरी दुनिया में मुझे जो जहाँ भी देख रहा है, इंसानियत के नाते तमाम मज़ाहिब अलग, लेकिन सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है। इंसानियत के नाते इफ़्फ़त के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान तक चल के आइए, सोशल मीडिया से टैग कीजिए हैशटैग इफ़्फ़त। हमें जस्टिस चाहिए, इफ़्फ़त के लिए जस्टिस चाहिए, उसके बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए, इस बूढ़ी माँ के लिए इंसाफ चाहिए, और अपने PFSA जैसे इदारे को बदनामी से बचाने के लिए इंसाफ चाहिए। बहुत शुक्रिया।